अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और जी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इस्लाम के तालीमात और हमारे बिदात। तो जैसे कि बिदात का मतलब है कि नए नए तरीके, जो इस्लाम के तरीके हैं उसे हट कर नई कोई चीज़ को ईजाद करना। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आज की क्लास एक हदीस को पढ़ते हुए। उसका मफहूम पढ़ूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी बिदअती की इज्जत करेगा तो उसने इस्लाम को ढाने में मदद की। तो यहाँ पर थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम इसे देखते हैं डिटेल से। दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो जैसे कि हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि इस्लाम में हर जिंदगी को के हर मरहले को जीने का तरीका क्या बताया गया है, और उसमें हमने कितने सारे चेंजेस कर लिए हैं। ना सिर्फ चेंजेस बल्कि बिल्कुल ही हम डिवेट हो गए हैं। हमें जाना था बिल्कुल दाएं जाने, यूं समझे कि राइट साइड हमें जाना है, और बिल्कुल हम लेफ्ट साइड चल पड़े हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड चल रहे हैं। तो इसमें कई सारी चीजें हमने मालूम है, और बहुत सारे अक्सर जो है लोग इस तरफ इसलिए निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम में एक्चुअली ये तरीका हमें बताया गया है। हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारे ज़िंदगी का जो तरीक़ेकार है ये होना चाहिए। पैदाइश से लेकर मरने तक के जो तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं, तो इस पर हमें अमल करना, और इसी पर चलकर जो है हम अपनी आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही हमें नहीं बताया गया है। हमें बस इतना बता दिया गया, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका भी हमें सही से कुछ पता नहीं। और नमाज पढ़ना चाहिए, और उसमें भी कुछ लोग जुम्मा की नमाज पढ़ के खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग तो ईदैन की नमाज पढ़ के खुश हो जाते हैं, या सिर्फ रमजान में आ, किसी ताखरात में एक रात इबादत करके भी खुश हो जाते हैं कि हाँ वो जन्नती हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है दीन का इल्म हासिल करें। तो जैसे कि मैंने पहली हदीस पढ़ी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिद्दती की इज्जत करेगा तो उसने भी गोया कि इस्लाम को ढाने में यानी कि इस्लाम की जो इमारत है उसको गिराने में मदद की। हम जरा सोचें कि जिसने नई चीज इजाद की है उसकी भी हम इज्जत करें। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि जो रसूमात इस्लाम के नहीं हैं, अगर जो दूसरे कर रहे हैं तो उसको हम अप्रिशिएट करना, उसमें हमें जाकर शरीक हो जाना, गोया कि हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। हम बार बार कहेंगे माशाल्लाह आपने कितनी अम, क्या कहते हैं, शादी कितनी ग्रैंड शादी की आपने, कितने कितना अच्छा जहेज दिया आपने, और लड़के वालों की भी तारीफ कर माशाल्लाह क्या बहू लेकर आई हैं आप, कितनी खूबसूरत है, या कितने बड़े घर से आई है। अब वहीं पर कहीं ऐसी शादी हुई है जो सुन्नत के मुताबिक है, और लड़की हिजाब करती है, वहां पर कोई ऐसी शो नहीं है, तो वहां पर कोई तारीफ नहीं निकलेगी। हम वहां पर नहीं कहेंगे कि माशाल्लाह दीनदार लड़की को लेकर आए हैं, माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक उन्होंने शादी की है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत एक रोल आपने सेट किया है, एक मॉडल आपने सेट किया है। ये बिल्कुल हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि पता नहीं निकाह कब हो गया, बस वलीमे की एक दावत थी बस। इनके यहाँ तो ऐसी इतने लोगों की दावत थी, इतना कुछ किया, ऐसा किया वैसा किया, बच्चे की पैदाइश पर इतने लोगों की दावत दी, वहां पर अकीका किया। चाहे बच्चा 1 साल होने के बाद में उन्होंने उन्होंने अकीका किया हो, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ हो रही है, अकीके पे ऐसी दावत की थी, उन्होंने शादी महल में की थी। ये हम क्या कर रहे हैं, बिद्दतियों की इज्जत कर रहे हैं। खैर बिद्दतियों की इज्जत करने में ही हम गोया कि इस्लाम की तामीर ढाने में मदद कर रहे हैं। तो सोचें कि अगर हम खुद कर रहे हैं, अब मैं खुद अपनी विल से, अपनी पूरी अकल से, शऊर के साथ मैं डिसीजन ले रही हूँ कि मेरे बच्चे का अकीका मैं 1 साल के बाद करूंगी, मेरे बेटे की शादी मैं ऐसे करूंगी, मेरी बेटी एक ही बेटी है, मुझे तो ऐसे ऐसे अरमान है, मैं तो ऐसी ऐसी शादी करूंगी, ऐसा मेकअप करवाऊंगी, ऐसी फोटोग्राफी होगी। ये क्या हम कर रहे हैं, हम खुद बिद्दती बन रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि हमें अपनी दुनिया
کس کی دنیا بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ جس کی ہم دنیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی دنیا نہیں بننی ہے. یعنی کہ جس کا ساری کائنات جس کی ہے، سارا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے ہم نافرمانی کر کے اسی سے ہم خیر کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر ایک کمپنی میں باس کو لے لیں، یا جسٹ اسکول میں ایک آرگنائزیشن کی بات لے لیں کہ وہاں پر ہیڈ ہے. چلے سب کا چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر میں ہی دیکھیں، اب آپ کے ابا ہیڈ ہے، یا آپ کے سسرال میں آپ کی ساس ہیڈ ہے، یعنی کہ جن کی چلتی ہے. اختیار تو ان کا بھی کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے، صرف تھوڑا ان کا چلتا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو اپنے خلاف کر لے گا. ہر کوئی کوشش کرے گا کہ ہاں ان کے ہاں میں ہاں ملا کر چلتے رہے. کیونکہ ابھی ساس ہیں تو وہ پرمیشن دے گی تو کچھ کام ہوگا، اب وہ ہیں تو وہ پیسے دیں گے تو کچھ کام ہوں گے. اسکول میں پرنسپل ہے تو وہ ٹھیک رہے گا تو ہمارے رزلٹ ٹھیک آئے گا، ورنہ پتہ نہیں اندر ہی اندر کچھ ہو گیا، فیل بھی ہو گئے. یا باس ہے تو اس کو تھوڑا ہم نے خوش رکھنے کی کوشش کی، تاکہ تبھی کبھی پرمیشن چاہیے کبھی چھٹی چاہیے تو تھوڑا معاملہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. یہ ہم دنیا کا ایک ایسا کمزور ترین انسان جس کے ہاتھ میں کمپلیٹ کنٹرول بھی نہیں ہے، اس کو ہم خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ٹھاک چلے. تو اب ایسے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں میں ساری کائنات کا انتظام ہے، ہماری ہر سانس اس کی مرضی پر چل رہی ہے، ہمارا رزق وہاں سے ہے، ہم جو لباس پہن رہے ہیں جس گھر میں ہے، کتنے ہی زلزلے آئے، کتنے ہی گھروں کو آپ نے ڈھلتے گرتے ہوئے نہیں دیکھا، کتنے طوفان آئے اس میں کتنے آشیانوں کو بہہ کر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. ریسنٹلی بھی میں نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بلڈنگ دو بار ایسے میں نے سنا، ایسے تو کتنے سارے ہوتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا، مگر ایک دو نیوز میرے سامنے آ گئی تھی ریسنٹلی کہ کوئی فیکٹری تھی، یعنی کہ کمپلیٹ ایک اپارٹمنٹ ہے نیچے اوپر اوپر. تو گراؤنڈ فلور میں یا فرسٹ فلور میں کچھ شارٹ سرکٹ ہوا، اور جو گھر کا اونر تھا وہ نماز کے لیے باہر گیا ہوا تھا. تو 10-15 منٹ کے اندر اندر جو ہے ایسی آگ لگی کہ اوپر جو بچے تھے، 3 بچے تھے، ان کی بیوی تھی، اور ایون ان کا ایک اسمال شاید وہ لیدر فیکٹری کچھ تھی، کچھ بتا رہے تھے، شاید اس وجہ سے بھی زیادہ. لیکن سوچیں کہ 10-15 منٹ کے اندر پوری ایک فیملی، پورا ایک اپارٹمنٹ تباہ ہو گیا. تو یہ ہر لمحہ جو ہے ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس لمحے ہم خیریت سے ہیں، اگلا لمحہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اتنا زیادہ ہم کرٹیکل ایک طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی ہمیں آزمائش میں نہ ڈال دے. اللہ نہ کرے کہ ہماری تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہوئی ہو، وہ آ کر ہمیں پکڑنے والی ہو. اللہ نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو کر ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے، یا کسی پنشمنٹ میں نہ ڈال دے. اتنا ہونے کے باوجود ہم اس رب کی طرف بالکل ہی خیال نہیں ہمارا چاہتا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. آگے کے ہمارے معاملات اچھے کیسے ہوں گے؟ جس رب کو جس بچے کی خوشی کے لیے، جس اولاد کی خوشی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ ناراض ہو کر ہمارے انہی بچوں کا رونا ہمارے سامنے لے کر آ جائے. ان بچوں کی خوشی کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اب اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ وہ مالک ہے، وہ اختیار رکھتا ہے. وہی بچوں کا رونا کہ ان کی شادیاں نہیں چل رہی ہیں، سسرال میں جا کر وہ سفر کرے. کتنے سارے ایسے معاملات نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی معاملہ لے لیں، صرف شادی کا ہی نہیں، ایون ایجوکیشن کے لیے آپ نے کہیں سے لون لیا ہے، بچے کو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں، پڑھا بھی ہوگا، وہ NRI بھی USA میں بھی چلا گیا ہوگا، سیٹل بھی ہو گیا ہوگا، لیکن وہ آپ کے لیے ایک اچھی اولاد ثابت نہیں ہو سکتا. جس اولاد کی کامیابی کے لیے آپ نے سارے گناہ کر لیے، وہ اولاد نہ آپ کو یاد کر رہی ہے، نہ آپ کی ہی آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو پنشمنٹس ہوتے ہیں کئی فارمز میں آئیں گے. یہ نہیں کہ بس آپ نے ابھی یہاں پہ غلطی کی، وہاں پہ کچھ ابھی شادی محل بڑا بہت گرینڈ آپ نے لیا تھا، ابھی شادی محل ہی ٹوٹ کر گر گیا، ضروری نہیں. ٹھیک ہے، تو کئی فارمز میں جو ہے اولاد نافرما بردار ہو جائے گی. آنے والا داماد آپ کے لیے شر کا باعث بن سکتا ہے، آنے والی بہو آپ کے لیے شر کا باعث بن سکتا ہے، بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھ کر معاملات کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے ہر طرح کے بدعات سے بچنا چاہیے. تو بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. اب ہم دیکھیں کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں ہمیں دی ہے، علم،
اور آپ نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کی طرف اب ہمارا رویہ کیا ہے دیکھیں۔ قرآن کے ساتھ جو اہم ہماری سب سے بنیادی زندگی کا ایک مرکز ہے، جسے کہتے ہیں نا اہم، سب سے اہم ترین جو چیز ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس پر غور و فکر کرو، اس پر عمل کرو، اور اس کے تعلق سے جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اس سارا کچھ ہمیں بتایا گیا کہ علم سیکھنے کے بعد آگے تک پہنچاتے رہو، کیونکہ مسلمان کا جو اہم مقصد دنیا میں مال کمانا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو یہاں پر ہمیں نافذ کرنا ہے۔ ایک ہمیں کنٹری کے اندر ہی دیکھیں کہ انہیں کتنا وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کنٹری، اب یہاں پر ہی آپ دیکھ لیں، یہ ہماری کنٹری ہے اور یہاں پر ہم میجورٹی میں ہے، ہمارا حکم چلے گا، اس لیے مسلمان جو ہے پبلک پلیسز میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک رول انہوں نے ڈال دیا صرف اس لیے کہ وہ اپنا جو مذہب ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم مسلمان جانتے ہیں کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، آسمان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، نہ صرف ہم، ہر انسان اس زمین پر یا دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم بھی کہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت چلے گی، یہاں پر دین نافذ ہوگا، یہاں پر دین ہم قائم کریں گے۔ یہ ہمارا گول تھا، یہ ہمارا سینٹر آف اٹینشن ہونا چاہیے تھا، یا مقصد ہونا چاہیے تھا، پرپز ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے 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 جا رہے ہیں۔ ابھی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے حجاب اتار دیا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں اس لیے نماز چھوڑ دی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یا وہ فلاں کام نہ کر پائیں، ہم یا اے گریڈ نہیں لا سکتے تو اس لیے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، کیونکہ رمضان میں ایگزام آ گیا تھا، روزے رہیں گے تو ایگزام اچھے سے نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا سب مقصد نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں بلکہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری رضا کے لیے کوشش کرتا ہے میں اس کو وہ بھی دوں گا جو وہ چاہتا ہے، اور وہ بھی دوں گا جو، یعنی کہ میں اپنی خوشی سے تو دوں گا ہی، میں وہ بھی دوں گا اسے جو وہ چاہتا تھا۔ یعنی کہ اس نے جن چیزوں کو چھوڑ کر میری رضا کی خاطر، یعنی کہ اب اس نے انٹرسٹ نہیں لیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اس کے پاس پیسے کی کمی تھی، خیر اس نے کمپرومائز کر لیا، ابھی وہ کرائے کے ہی گھر میں رہ گیا مثال کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو گیا، اس سے پھر دولت سے بھی نواز دے گا۔ جس پیسے کو اس نے چھوڑ کر لون لیتا تو بڑا سا گھر، اپنا گھر بنا لیتا، لیکن اب اس نے کمپرومائز کیا، نہیں لیا، تو وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولے گا، روزی کے دروازے ایسے کھولے گا کہ اس کے اوپر، اس کے پاس جو ہے دولت بھی آ جائے گی، دولت بھی آ جائے گی، اس کی اولاد لائق بھی ہو جائے گی، وہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے گی، اس کا دل کا سکون بھی بن جائے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بلیسنگز یا نعمتیں یا رحمتیں جو ہیں کئی شکل میں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، یہ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ اس لیے شیطان بھی کہتا ہے ان الانسان لکنود، یعنی کہ بڑا ناشکرا ہے، اور وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں کفر ڈال کے، یا کفران نعمت یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے ہم جو انکار کرتے ہیں، یا کفر، کفر کا مطلب انکار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم پہچانتے بھی نہیں، اس کے ہم شکر گزار بھی نہیں رہتے، ہم بس اتنا ہی ہمیشہ کہتے رہے، ہم 3 وقت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلا دیا، پھر بھی ہم کہتے رہیں گے کہ آج گوشت نہیں بنا، یا بریانی بنی ہے لیکن پھر بھی ویسی ٹیسٹی نہیں بنی ہے، یعنی کہ ہماری زبان سے کبھی شکر کے الفاظ نہیں نکلیں گے، اور یہ شیطان بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیسے بندہ ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نعمتوں میں جو ہے کمی کر دے گا، شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم سب اتنا ہمارے اندر یہ فہم، یہ
یہ خیالات، یہ حسن اخلاق، یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی، یہ ہمارے طور طریقوں میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب ہمیں پتہ بھی تو چلے کہ ہاں اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمیں پتہ تو چلے۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے پتہ چلے گا۔ قرآن پڑھ کر بولنے والوں کے پیچھے آپ نہ جائیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے، کیونکہ ہم آس پاس دیکھتے ہیں سب علماء ہی ہوتے ہیں، لیکن علماء کے بیچ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینینس ہوتے ہیں۔ ایک ہی آیت کو لے کر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ حلال ہے، کوئی کہے گا کہ ہاں وہ حرام ہے، یا کوئی کہے گا یہ جائز ہے، کہیں وہ کہے گا ناجائز ہے۔ اس لیے قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ خود سے اٹھا کر پڑھیں، آ، اس کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تھوڑا۔ جو آلریڈی جو علماء پہلے کام کر چکے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس میں بھی ٹھیک ہے ایک آیت پر کسی نے کچھ بولا ہوگا کہ وہ بہت 10% یا 20% ہوتا ہے جو کسی آیت پر کچھ اختلاف ہے، اور شاید کہ ہمیں اس اتنا ہماری زندگی میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو ایٹ لیسٹ ہماری ڈیلی بیسس پر جو ہماری ایک روٹین لائف چلنی ہے، روزمرہ کی جو ہماری زندگی چلنی ہے، عام زندگی ہماری جو چلنی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں قرآن کے علم کی ضرورت ہے۔ اسی کی روشنی میں ہمیں جو ہے ہر اپنا ڈیسیجن لینا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے یہاں پر، ایز اے مدر، ایز اے بیوی کے طور پر، ماں کے طور پر، ایک شوہر ہے، بیٹا ہے۔ ہر ایک انڈیویجول کو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے اسے کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ آپ ماں ہیں تو کیا حکم ہے، آپ کے اولاد کی طرف آپ کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں؟ آپ باپ ہیں تو کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں؟ آپ بیوی ہیں تو کیا ہیں؟ آپ شوہر ہیں تو کیا ہے؟ آپ والدین ہیں تو کیا ہے؟ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمارے حقوق بھی پتہ ہونے چاہیے اور ہمارے فرائض بھی پتہ ہونے چاہیے۔ کئی بار اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، اب بس لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، لیکن آپ کی ذمہ داری ہی تھی کہ آپ اپنے اولاد کو ایسی تربیت دیتے کہ وہ آپ کو اف نہ کہیں۔ آپ نے ان کے سامنے گالی گلوچ کرتے رہے، آپ انہیں ڈانٹتے رہے، آپ ان کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے، آپ نے ان کو عزت نہیں دی کبھی، آپ نے کبھی انہیں دین کا علم نہیں بتایا، آپ کبھی نماز نہیں گئے، آپ کبھی روزہ نہیں رکھے، آپ کبھی قرآن نہیں پڑھے۔ ہر ماں باپ ایسے نہیں گئے ہوتے، جنرلی میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کو اف بھی نہ کہے، کہاں سے آئیں گے ان کے اندر اتنے اعلیٰ ترین اخلاق؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہیں، اس کے لیے بہت زیادہ صبر، تحمل ان کے اندر، والدین کا جو ان کا مرتبہ ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کے عزت، جو اعزاز و اکرام کہتے ہیں، اس سب انہیں کرنا کہاں سے آئے گا جب وہ پہچانیں گے ہی نہیں کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور کیا کچھ کیا ہے اب بتائیں تو صحیح۔ اب وہ کہیں گے کہ آپ نے جو کچھ کیا، ڈگری ہم نے ہماری پڑھائی پر پیسہ خرچ کر دیا تو یہ تو آپ کا فرض تھا، آپ نے کبھی انہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیتوں میں فرماتے ہیں کہ آپ کی ماں نے آپ کو حمل کس طرح سے آپ کو پیدا کیا ہے، کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر، کتنی محنتوں سے، کتنی مشقت سے وہ آپ کو دنیا میں لے کر آئی ہیں۔ ہمارے روٹین لائف میں بھی ہم جو ہیں ایک شرم و حیا کی بات کے طور پر ایسا کچھ کہتے ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں، کوئی بتانے کی بات تو بہت دور کی ہے، کوئی اعتراف بھی اس بات کا نہیں کرتا کہ ہاں یہ عورت جو اس ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے کئی مشقتیں اس نے اٹھائی ہیں، کوئی اس کی بات بھی نہیں کرتا، کوئی ریئلائز بھی نہیں کرتا، نہ کرواتا ہے۔ سو کالڈ ابھی ساس ہے، وہ بھی کہہ رہی ہوں گی کہ ہاں کیا ہو گیا، جاؤ پکاؤ، جاؤ یہ کام کرو، وہ کام کرو، آئی مین لسٹ بادر، کہ کیا وہ اس کو کوئی کمزوری بھی ہے، یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایک اچھی بات بھی نہیں ہے، میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہی ہوں، ماشاءاللہ سب بہت سارے لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، جنرل بات کر رہی ہوں میں۔ تو یہ اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کی باتیں ہیں تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہاں سے نکلیں گے؟ تو اس بات پر میں ایکچولی فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ حصول علم دین، دین کا علم جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، پھر اچھے انسان کے بعد ایک مومن کیسا ہوتا ہے، پھر مومن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس رول میں ہمیں رکھا ہوا ہے، بیوی، ماں، بہن، شوہر، ایک پڑوسن، تو اس کا کیا ہمارا
فرائض ہیں یا ہمارے حقائق کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ قرآن اور اس کے جو حدیث ہے، جو دین کا علم ہے، اسی سے پتہ چلیں گی۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا مفہوم بھی بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اسے اپنے دین کا علم و فہم دیتا ہے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہاں پر خیر کی بات ہو رہی ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کے علم سے، دین کے فہم سے نوازتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ چلے ہم اگرچہ اپنی زندگی ہم نے بہت بالکل اس سے دور رہ کر ہم نے گزار دی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد تک تو جو ہے یہ علم کے وراثت کو ہم انہیں سونپ دیں، یا انہیں اس کا وارث بنائیں۔ تو ہماری زندگیوں میں اب دیکھیں کیا چل رہا ہے۔ دین اسلام تو جو ہے، پہلی ہی آیت، پہلا ہی لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، پڑھو۔ پڑھو کیا پڑھو؟ دین کا علم پڑھو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، اپنے رب کو جانو، اپنے زندگی کے مقصد کو جانو، اپنے آس پاس جو دنیا ہے اس کے جینے کا طریقہ اس سے سیکھو۔ لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ تو رہے ہیں، بس وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں جو دنیا کے مقصد کے لیے ہیں، اور اس میں بھی سب کو پتا ہے کہ وہاں سے جو پڑھ کر نکل رہے ہیں آج کل، وہ بھی بات ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جتنا یہ سالوں 10 سال پڑھا رہے ہیں، پھر ایون آپ انجینئرنگ میں بھی چلے جائیں، MBBS میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی جو علم دے رہے ہیں اتنا، یعنی کہ جب آپ پریکٹیکلی پروفیشن میں جائیں گے، انٹر ہوں گے، تو وہاں جو آپ نے علم حاصل کیا اتنے سال، اس کا بس ایک 30% 40% ہی آپ کو کام آتا ہے، باقی اگین آپ وہاں پر سیکھ رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر دن کچھ نیا آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک فاؤنڈیشن ملنے کے بعد میں آگے سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دیکھیں، وہ تو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں جو میڈیا ہے، ہمیں اسپیشلی آج کے ٹاپک میں یہ والی امپورٹنٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ ایوری ڈے، آپ جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ نوٹ کریں کہ ہم کن کن چیزوں سے باہر آنا ہے، کن کن چیزوں کو ہماری زندگی میں ہمیں چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ علم ہمیشہ پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے آپ حاصل کریں۔ تو آج کی بات ہو رہی ہے میڈیا، اسکرین۔ آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کے ہاتھ میں فون ہے، یا TV ہے، یا ڈش چینلز ہیں، یا لیپ ٹاپس ہیں، جو بھی ہیں، جہاں پہ بھی آپ ہیں اور آپ کے بچے ہیں، کیا علم حاصل کر رہے ہیں وہ دیکھیں۔ کیونکہ اس چیز سے بہت زیادہ انسان سیکھ رہا ہے، یہاں پر سکھایا جا رہا ہے، یہاں پر ہمارا بہت زیادہ وقت گزرتا ہے، اب ہم کتابوں کو بھی نہیں چھوتے، یہاں پر ہم زیادہ وقت اپنا گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جائیں گی، بری چیزیں بھی مل جائیں گی، ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو اسکالرز بھی مل جائیں گے۔ بس آپ یہ دیکھیں گے وہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، تو ان کو آپ چوز کر لیں، ان سے آپ ایوری ڈے کچھ سنیں، کچھ حاصل کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب ادروائز دوسرا ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں سے؟ ڈرامے چلتے ہیں اس پہ، اور جس میں سکھایا جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کہ دنیا ایک فینسی ورلڈ ہے، شادی ایک فینسی چیز ہے۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ مڈل کلاس کو بلانگ کرتی ہے، کہیں مالدار سا لڑکا آتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے سے گھر میں چلی جاتی ہے، پھر اس کا لائف سٹائل، پھر اس کا میک اپ بھی وہ ایکسٹرا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ خوبصورت سی ہو گئی ہے۔ اب یہ ہماری بچیاں جو ہیں یہ دیکھ کر بڑی ہو رہی ہیں کہ اچھا، مجھے مالدار ہی لڑکا آئے گا اور میری شادی ہو جائے گی تو میں بڑے سے گھر میں جاؤں گی اور میں کسی رانی کی طرح بن جاؤں گی۔ یہ فینسی ورلڈ سے نکل کر جیسے حقیقت میں جاتے ہیں، وہ ایک جو رشتے آ رہے ہیں، ایک تو اس کو پسند نہیں کریں گے کیونکہ انہیں تو انتظار ہے کہ کسی بڑے گھر سے آئے گا رشتہ، یا پھر کہیں پر، اور وہاں پہ بھی رشتوں کی بات کہاں کرتے ہیں وہ جو جتنے بھی ڈرامےز ہوتے ہیں، بس کہیں پر ملاقات ہو جاتی ہے، وہ اس کو پسند آ جاتی ہے، وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، اب جو ہے لو میرج ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو لے کر ہمارے بچے چل رہے ہیں، تو ہمیں فوراً ہی وہیں پر بتانا چاہیے اپنے بچوں کو، اگر آپ کے اندر کمزوری ہے کہ آپ خود بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ایسے ڈرامہ آپ کے ساتھ بچے، خاص کر ماؤں کے ساتھ لڑکیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکے بھی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فوراً کم از کم آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے، ہمارے اسلام میں نہیں ہوتا، ہمارے مومنوں کے گھروں میں نہیں ہوتا، یہ آپ کو بتانا چاہیے۔ آپ بتائیں گے نہیں تو بچی نے جو دیکھا، اور اس میں تو وہاں پر بہت خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں چیزیں، تو آپ کا بیٹا یا بیٹی جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ
ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। और मुझे लड़की चाहिए तो ऐसी बाल खुले, दुबली सी, दुबली लड़की है, या ऐसे चलती हो या वैसे मुस्कुराती हो, दिस दैट, यही वो सोच लेकर बैठता है। अभी किसी हिजाब वाले लड़की को आप बताएंगे तो ऑब्वियसली वो उसको पसंद नहीं आएगी, वो बाहर उस लड़की को पसंद करेगा जो इस तरह से बाल खुले रखकर घूम रही है, फिर रही है। तो ये जो चीजें हमें देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। और अदरवाइज और उनका और ब्रेन वॉश किया जाता है कि वेस्टर्नाइज, वेस्टर्न ख्यालात, थॉट्स, कि लड़कियों को इस तरह से लड़कों के बराबर ही करना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए। लेकिन हमारा इस्लाम कहाँ पर मना करता है कि लड़कियों को बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं सीरत की किताबों को उठा करके, औरतों ने जंग के मैदानों में भी निकली है, जंग भी की है। मुझे नाम याद नहीं है, कोई सहाबिया थी जो अपने भाई को सामने मक्के के मुशरिकों ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया था, तो वो बिल्कुल किसी सिपाही की तरह ड्रेसअप करके, यानी कि खालिद बिन वलीद हैं जो देखते हैं कि अचानक से कोई सिपाही सामने से आया है और इतनी बहादुरी से एक साथ कितने लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है, तो इन्हें समझ नहीं आता कि ये है कौन। तो बाद में पता चलता है कि वो उनकी बहन है। तो औरतें उस वक्त भी जो है बहुत बहादुर होती थी। और एक भी वाकया मिलता है जहाँ पर औरतों के खेमे की तरफ कोई दुश्मन का एक सिपाही आ जाता है, फिर वो वापस जाने लगता है, तो उसी में से कोई साहबिया कहती हैं कि ये तो जाकर दुश्मनों को हमारी खबर दे रहा है। तो फौरन एक साहबिया वहां से निकलती हैं, हाथ में जो कोई जो हथियार होता है, पहुंचती है, सीधा उसका गर्दन काट कर लेकर आती है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने भी जो दीन हमें दिया है, इल्म जो दिया है, इसमें अल्लाह ताला ने औरत को कमजोर होना कहीं नहीं सिखाया। और जिसके पास जितना इल्म होता है ना, उसके पास उतना ही पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसे पता होता है कि हक क्या है, बातिल क्या होता है, अपने हक को कैसे लेना चाहिए उसे पता होता है, अपनी इज्जत कैसे करवाए उसे पता होता है। इल्म के साथ हिकमत आती है, और हिकमत के साथ इंसान जो है कामयाब होता है। और सही इल्म के साथ सही हिकमत आती है और सही कामयाबी की तरफ जाता है। जो गलत प्रोपोगेंडा जो दुनिया वाले कर रहे हैं, जो लोग बनाकर पेश कर रहे हैं, जो लोगों ने अपनी तरफ से स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं, जो पिक्चर वो बता रहे हैं, वहां पर भी औरतों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, बोल्ड हो रही हैं। लेकिन उसके उन्हीं बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस में वो जो है गलत चीजें कर रही हैं, गलत जगह पर जा रही हैं, उनके साथ गलत मामलात हो रहे हैं। आप देखिए, रिसेंटली भी मैं देख रही थी न्यूज में कि एक बता रहा है कि सीसीटीवी कैप्चर किया हुआ है कि रात के 3 बजे एक लड़की वहां से आई है, इधर से एक लड़का गया है। अब वो कितने उम्र के थे क्या है पता नहीं, लड़की था, लड़का था, या औरत थी या मर्द था। लेकिन कहने का मतलब उसमें इतना ही बता रहा था कि लड़की उधर से आई है, लड़का इधर से भागता हुआ आया है, यानी कि जस्ट आया, वो उस तरफ से आई है, इस तरफ से आया है, फिर उसके साथ वो गलत मामला हो गया है। तो अभी ये लड़की जो 3 बजे करने क्या निकली थी वहां पर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी क्या कहेंगे, यानी कि जो लोगों का प्रोपागेंडा को आप देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि लड़की बाहर आ गई तो क्या इसका मतलब है कि लड़का उस पर हावी हो जाए, तो लड़का ही गलत है। अब लड़की 3 बजे बाहर आई है, वो गलत नहीं है। अभी किसी लड़की के साथ गलत मामला हो गया सिर्फ इसलिए कि वो छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी, तो भी कहा जाता है कि लड़कियों पर क्यों, लड़कियां की अपनी मर्जी है कि वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं, लड़की ने जो किया वही गलत है। सारी बातें सही हैं, बेशक लड़का गलत है, तो क्या लड़की गलत नहीं है? अभी आप देखें, सोना है, चांदी है या हीरा है, आपने बाहर घर के बाहर रख दिया, किसी चोर ने चुरा लिया, तो कभी आप नहीं कहेंगे, किसी कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि चुराने वाला गलत था। सभी आप ही को कहेंगे कि आपके बेवकूफ थी जो सोना बाहर रख कर चली गई थी, सोना बाहर रख दिया था, या सोना ऐसी जगह रख दिया कि सबको नजर आ रहा है। तब आपसे कहेंगे कि हाँ आप गलत थी। लेकिन जब आप अपनी खूबसूरती को जाहिर कर रही हैं, जबकि अल्लाह ताला साइंटिफिकली भी बता दिया गया है कि लड़की को इस हाल में जब अब मर्द देखता है तो उसके अंदर जो है कुछ जज्बात पैदा होते हैं, ये साइंस भी मानती है। तो साइंस के बिना पर ही आप बात करें ना। और लड़कियों को, औरतों को भी चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी सोचें।
سامنے والے کو آپ چیلنج کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مورل ویلیوز میں رہیں، اپنے مورل کے حدوں میں رہیں؟ تو آپ اس کو کیوں چیلنج کر رہی ہیں؟ آپ اپنی حفاظت کا خیال کریں، آپ اپنے آپ کو سیفر سائڈ رکھیں، آپ اس کو کیوں چیلنج کر رہی ہیں کہ میں تو ایسے آؤں گی؟ دیکھو، تمہیں اپنے فیلنگس پہ کنٹرول رکھنا ہے، تمہیں اپنے مورل مجھے دکھانا ہے کہ تم اچھے اخلاق کے ہو۔ یہ تو بے وقوفی والی بات ہوئی۔ تو یہ جو ہے اس چیز پر کوئی بات نہیں کرتا، یعنی کہ کلیئر ہے کہ بات غلط ہے، اس کی بھی غلطی ہے، اس کی بھی غلطی ہے، لیکن کہے گا کیا کہ لڑکیوں کو آزادی ملنی چاہیے کہ وہ جب جہاں چاہیں جیسے چاہیں جائیں، جو کپڑے پہنے پہنے، ہاں جو کچھ غلط جب ہو جاتا ہے تو صرف لڑکے کی۔ تو یہ غلط چیزیں ہیں جو دنیا ہمیں بتا رہی ہے، اسکرین پر بتا رہی ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں پروپاگینڈا کر رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے، کہ وہ ادھر بھی چلی جائیں ادھر بھی چلی جائیں، پائلٹ بھی بن جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے۔ لیکن دیکھیں، شادی کا جو پہلا یعنی کہ کبھی بھی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں ساتھ رہنے والی، آپ چاہے چیئر ٹیبل کو ہی دیکھیں، ٹیبل کی ہائٹ تھوڑی اوپر ہوتی ہے، چیئر کی تھوڑی نیچے ہوتی ہے، تاکہ چیئر پر بیٹھ سکے انسان اور ٹیبل پر کام ہو سکے۔ اور چاہے آپ پین اور کیپ کو لے لیں، پین اور کیپ میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے، پین کی لینتھ تھوڑی الگ ہوتی ہے، کیپ کی الگ ہوتی ہے، لیکن کیپ کا جو سرکمفرنس ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تاکہ پین اس کے اندر جا کر جو ہے بیٹھ جائے۔ اب چاہے پلانٹ کو ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ اس کے روٹس ہوتے ہیں، اس کو مٹی کے اندر جا کر وہ رکے گا تو ہی وہ اپنی جگہ بنا پائے گا۔ اب اسٹیم کو تو اوپر ہونا ہی چاہیے، روٹ کو اندر ہونا ہی چاہیے، تبھی وہاں پر پلانٹ وہ رک سکتا ہے۔ ابھی کوئی یہ کہے کہ ابھی روٹ کو یہ کہے کہ میں ہی کیوں مٹی کے اندر جاؤں، میں بھی مٹی سے باہر رہوں گا، مجھے بھی اسٹیم کی طرح باہر آنا ہے، مجھے بھی جو ہے اپنی بیوٹی ظاہر کرنا ہے، یا لوگ کہیں کہ ہاں کہ کتنی، جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاورز ہیں، اس کے فروٹس ہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہے تو میری بھی تعریف ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ چاہے ایک مووی ہی کیوں نہ بن رہی ہو، آپ دیکھیں کہ اس کا جو مین ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کو کوئی زیادہ نہیں پوچھتا کہ کتنے اچھے سے اس نے ڈائریکشن کیا۔ جو پردے پر ہوتے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کتنی اچھی انہوں نے ایکٹنگ کی، وہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، سو اینڈ سو۔ لیکن ان سے وہ کام کروانے کا جو مین پر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ڈائریکٹر کو جاتا ہے۔ لیکن اگر سے ڈائریکٹر کہے کہ سارے لوگ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں جو پردے پر نظر آ رہے ہیں، تو میں ڈائریکشن چھوڑ کے میں بھی اسکرین پر بیٹھ جاؤں گا، میں بھی ایکٹر بن جاؤں گا، تو اب ڈائریکشن کون کرے گا، ڈائریکٹر کون بنے گا؟ تو چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے معاملات خوبصورتی کے ساتھ تکمیل تک پہنچے۔ تو ایک عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان سے ایک فیملی بنے، فیملی سسٹم بنے، اور ایک فیملی سسٹم خوبصورت انداز میں بنے، ان سے ایک اولاد کی ایک نسل چلے، اور ان اولاد کی جو ہے بہترین طریقے سے پرورش پائے۔ تو یہ ہمیں جو ہے ہمارا دین سکھاتا ہے کہ شوہر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ جاؤ، آپ ان کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے مشقت محنت۔ وہ شوہر سو کالڈ مرد جو ہے وہ باہر کی مشقتوں کو جھیل سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ وہ جائیں، دن بھر پسینہ بہائیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات چیت کریں، محنت مشقت کا کام کریں، وہ گھر تھکا ہوا ہے۔ اب عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی نزاکت رکھی ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتی ہے نا۔ باہر کی دنیا چھوڑیں، گھر کا کام کتنی عورتیں خوشی سے کرتی ہیں، تھوڑا سا کام کرتے ہیں کتنے، انہیں میڈ بھی چاہیے، سروینٹ بھی چاہیے، پھر بھی کوئی فرمائش کر دیں کہ آج مجھے یہ کھانا ہے تو ہوگا کیا؟ ہم کہیں گے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، آج نہیں ہونا ہے، آج تو میں نہیں کر پاؤں گی، کہتے ہیں نا۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا کمزور ہی بنایا ہے، اس لیے کمزور نہیں بنایا کہ ہم اپنے آپ کو کمزور فیل کریں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ یہاں تک کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ گھر کے کام کے لیے بھی جو ہے قرآن یا حدیث کے ذریعے کوئی عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اسی کو کرنا ہے۔ آپ کام والی رکھ کر آرام سے گھر کا کام کروا سکتی ہیں، کوئی شوہر نہیں کہہ سکتا کہ تم کھانا بناؤ گی تو میں کھاؤں گا، یا تمہیں ہی گھر کا کام کرنا ہے، تمہیں ہی کلیننگ کرنا ہے، تمہیں ہی واشنگ کرنا ہے۔ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کریں، کوئی وہاں پر شرعی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ کر رہی ہے اپنی خوشی سے کر سکتی، وہ کہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے نہیں آتا، میں نہیں کروں گی، تو بھی جو ہے شوہر اس کے لیے افورڈ کر سکتا ہے تو وہ میڈ کو رکھے۔ لیکن اگر شوہر فائنینشلی ایسا نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو پھر یہ عورت جو بھی کرے گی وہ احسان کے درجے میں آئے گا، وہ نیکی ہے۔ ہر وہ کام جو کر رہی ہے وہ نیکی ہے، وہ احسان ہے، وہ اپنے لیے نیکیاں کما رہی ہے۔
अल्लाह ताला उसकी जो मेहनत है, मशक्क़त है, उसको ज़ाया नहीं जाने देगा। यहाँ तक कि जब औरत हामला होती है तो उसका हर दिन, उसका हर लम्हा जो है गोया कि इबादत में गुजार गुजर रहा है, क्योंकि उस पर कोई कंपलसरी नहीं था कि उसको औलाद को दुनिया में लाना ही है। वो जो भी कर रही है वो एहसान है। कहीं पर अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि कोई औरत अगर कर कह दे कि मुझे मुझे हमल नहीं चाहिए, तो कहीं पर भी नहीं मिलता हमें कि वो गुनहगार है। वो अल्लाह ताला ने इतनी आसानियां औरत के लिए रखी है, इतना उसका अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंतजाम किया है, लेकिन हम औरतें हैं कि हम समझते हैं कि हमें डिप्राइव किया गया है, हमें एक इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही है, हमें कोई ये क्यों हो रहा है। मीटिंग एंड हो रही है तो मुझे जल्दी जल्दी बोलने में कुछ पॉइंट्स में छोड़ देती हूँ, इस यकीन के साथ के सामने वाले सब समझदार लोग हैं, बाकी की बात समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन शॉर्ट कि औरतों के को तो अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, लेकिन आज जो इज्जत अगर हम फील कर रहे हैं कि नहीं मिल रही है, तो इसलिए कि क्योंकि मर्दों के या बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अखलाक वैसे नहीं हैं जैसे इस्लाम चाहता है। एक सास है तो उन्हें नहीं मालूम कि एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ कैसा वो मैटर करे। शौहर है तो उसे नहीं पता कि उसकी बीवी के साथ कैसे करना है। औलाद है तो उसे नहीं पता कि माँ के साथ क्या करना है। तो ऐसे एक औरत भी जो है उसे नहीं पता होता है कि वो सास के साथ कैसा बिहेव करे। जब घर आई हैं तो उस घर को कैसा अपनाएं, कैसे अपने शौहर का ख्याल रखें, कैसे वो एक फैमिली मेंबर बन जाए, कैसे लोगों के साथ हुस्न सलूक करें, कैसे अपने अच्छे अखलाक से लोगों का दिल जीते। ये पूरा चीजें कहाँ पर क्यों मिसिंग है? क्योंकि हम इल्म से दूर हैं। जितना आप इल्म के करीब आएंगे, आपके अंदर का तज़किया होगा, आपके अंदर बेहतरीन अखलाक के आप मालिक बनेंगी। और आप जब बेहतरीन अखलाक की मालिक बनेंगी, चाहे वो औरत हो या मर्द, शौहर हो या बीवी, बेटा हो या बेटी, तो मामलात सब जाके ठीक ठीक बैठ जाएंगे। बेटी को भी इज्जत मिलेगी, बेटे को भी मिलेगी, शौहर को भी मिलेगी, बीवी को भी मिलेगी, बहू को भी मिलेगी, सास को भी मिलेगी। सारा एक माशरा, सारा एक खानदान जो फैमिली सिस्टम है बेहतरीन होगा। औलाद की भी बेहतरीन परवरिश होगी, आगे चलकर वो भी एक बेहतरीन जो है अल्लाह ताला की एक सालिहीन बंदों में से बनेंगे, जो आगे फिर अगेन खैर पहुंचाने वाले बनेंगे। बेटा है वो बेहतरीन शौहर बनकर एक बेहतरीन फैमिली बनाएगा, बेटी है तो बेहतरीन माँ बनकर, बेहतरीन बीवी बनकर फिर से एक फैमिली जो है बेहतरीन एग्जिस्टेंस में आएगी। तो ये जो है आज हमारे दीन में जो दीन हमें तालीमात दे रहा है, उसको हम मिस कर गए हैं। और हम जो है दुनिया के पीछे लग गए हैं, जहाँ हर एक की जिंदगी जो है मुश्किल में है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म अता फरमाए, उसका फहम अता फरमाए, उसके मुताबिक हम जिंदगियां गुजारें। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। अल्लाह ताला से दुआएं कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को जो है खैर वाली बनाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम ही मामलात को इस्लाह कर दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।